अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, राना सोहेल ग्लोबल पल्स के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत। आज मैं उस केस के ऊपर आपको फर्दर डिटेल्स दूंगा जो वक़ुआ कैनेडियन नेशनल अली रज़ा के साथ हुआ, जो उसकी बीवी ने उसके साथ किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जो साजिश थी वो किस तरह से हुई, फिर क्या बयानात हुए, पुलिस के सामने क्या बयानात हुए, अदालत के सामने क्या बयानात हुए, जिसे दफ़ा 164 का बयान हम कहते हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दी जाती है। यूँ तो पुलिस के सामने तो हर कोई इकबाल जुर्म कर लेता है कि जी ये मैंने किया, ताकि उसके ऊपर ज़्यादा टॉर्चर ना हो। तो दरअसल अदालत के अंदर या कोर्ट सिस्टम के अंदर, जुडिशल सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी होती है, जो उस बयान की होती है जो आप जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं, जिसे दफ़ा 164 का बयान कहते हैं। तो दफ़ा 164 के बयान की ताख़ीर किस लिए हुई? क्योंकि वो तो जज साहब ने तारीख देनी है ना जी। वो पहले पर्चा करता है, रिमांड होते हैं, फिर वो जुडिशल होता है, फिर उसका वो सारा कुछ सिलसिला प्रोसीजर होता है जी। एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद रिपोर्ट तो मिल जाती हर आदमी को, वो क्या कहते हैं कि सुनी सुनाई रिपोर्ट तो मिल जाती है। और इस तरह का मैंने सुना भी है कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ चैनल्स या टीवी प्राइवेट प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह की, मैं तो नहीं खैर कुछ कहूँगा ना, मैं उन्हें मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँगा, कुछ वो मिसलीडिंग किसी खबरें चल रही थी। लिहाजा हमारा जो है जी ग्लोबल पल्स का प्लेटफॉर्म, इन्होंने मुतल्लका थाने के अंदर, मुतल्लका थाने के SHO से, मुतल्लका थाने के DSP से और दीगर अफसरान से भी रब्ता किया। गरचे हम उनका नाम नहीं लेते, लेकिन उनसे बात करने के बाद, सारी तफसीलात लेने के बाद, फिर हमने मुतल्लका मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पर, मुतल्लका मजिस्ट्रेट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है जिसकी कोर्ट में ये बयान हुए, वहाँ पर रब्ता किया और उसके बाद दोनों बयानात को टैली किया। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, आप इतनी दूर बैठ के जब काम कर रहे होते हैं, कुछ पता नहीं चलता कौन आदमी आपको कहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। और ये केस इस तरह का है कि पाकिस्तान का तो पता नहीं, कैनेडियन गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। क्योंकि जो अली रज़ा थे, अली रज़ा का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो सिलसिला क्या था, केस क्या था। अली रज़ा कैनेडियन नेशनल थे, यहाँ पर रहते थे, काफ़ी अरसे से रहते थे अपने वालिदैन के साथ। उन्होंने, वालिदैन ने लाहौर जाके शादी की 5 साल पहले या 4 साल पहले अपने बेटे की, लाहौर के अंदर सोडीवाल के अंदर किसी इलाके के अंदर की। लड़की का नाम कुनूत था और वो बहुत जनाब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो लोग कि हमारे बेटे की शादी है। बड़ा बेटा था उनका। तो शादी करके यहाँ पर लेके आए उसको, लड़की को जब लेके आए तो सबसे पहले ये टोरंटो के पास एक करीबी शहर है ब्रैम्पटन। तो ब्रैम्पटन में आ गए क्योंकि ये पहले रहते थे मॉन्ट्रियल में, ये फैमिली। जब वहाँ से यहाँ आए रोज़गार के लिए, ज़ाहिर है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लेने के लिए, तो यहाँ पर जब वो शादी करके बेटी को यहाँ पर लेके आए वहाँ से, तो 6-7 महीने यहाँ पर रहे हैं वो, जब बेटी और बेटा। फिर यहाँ पर रोज़गार के सिलसिले में वापस चले गए मॉन्ट्रियल। जब मॉन्ट्रियल गए हैं तो वहाँ जाके बड़े अच्छे तरीके से रह रहे थे, सब कुछ था। 1 साल बाद बेटी पैदा होती है जनाब रज़ा, अली रज़ा और कुनूत के यहाँ। उसके 1 साल बाद एक और बेटी पैदा होती है। अब बेटियों का प्रॉब्लम नहीं है कि बेटी को पैदा हो रही, शायद आप लोग ये सोच रहे हो जिस तरह के हमारे मुआशरे में पाकिस्तान में समझा जाता है, इस तरह की कोई बात नहीं थी। फिर ये हुआ कि जनाब वो लड़की का PR, परमानेंट रेजिडेंसी का जो है जी, स्पाउस का, वो उसका प्रोसेस शुरू हो गया। और प्रोसेस जैसे जैसे कंप्लीट होने के करीब जाता जा रहा था, वो लड़की के तेवर बदलने शुरू हो गए और लड़की ने उस लड़के के साथ झगड़ा शुरू कर दिया कि जनाब आप सेपरेट अपना रहो, वालिदैन के साथ नहीं रहना। 2 भाई रह रहे थे, एक इसके छोटा है अली रज़ा से भाई छोटा, उसका नाम हैदर रज़ा है, वो रह रहे थे साथ और वालिदैन थे। खैर वालिदैन ने कहा कि हमारे बेटे को तकलीफ़ ना हो, बहू को तकलीफ़ ना हो, उसकी बात मान ली जाए। उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया, वो सेपरेट रहने लगे। सेपरेट रहने के बाद कुछ अर्सा बाद वो मियाँ बीवी में तकरार होने लगी। तकरार का नतीजा ये निकला कि एक रोज़ बीवी ने पुलिस को कॉल कर लिया
اور پولیس نے جناب، کیونکہ جو لاء کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو جو بھی کال کرتا ہے دوسری پارٹی کو پولیس کہتی ہے کہ جی آپ نے ود ان 500 میٹر یا اتنے میٹر کے اندر اس ریڈیس میں آپ نے نہیں آنا. تو لڑکی نے کہا جی اس کو یہیں پہ رہنے دیں، مجھ کو شیلٹر ہاؤس میں لے جائیں. وہ لڑکی شیلٹر ہاؤس میں چلے گئی اپنی 2 بچیوں سمیت. 6 مہینے وہاں پر رہی. اس کے بعد جناب علی واپس آ گئی، صلح صفائی ہوگی سارا کچھ. اب لڑکی نے جناب علی اس کے نا تیور بدل رہے تھے. یہ رضا جو تھا یہ اوبر چلاتا تھا وہاں پر. تو رضا اور رضا کے دوست کے بقول، جیسا میں اپنے پہلے ایک بلاگ میں کہہ چکا ہوں، میں کہوں گا کہ ریکویسٹ کروں گا اس کا ذرا یہ اوپر نا وہ دے دیں آپ کو لنک. تو رضا کے دوست کے بقول، رضا کے بقول، اس نے بھی اپنے، وہ سارا دن اوبر چلاتا تھا. رات کو جب واپس جاتا تھا 8 بجے 9 بجے، وہ پھر کہتی تھی کہ آپ ڈنر کرو اور واپس چلے جاؤ، جا کے اور کام کرو، تم ینگ آدمی ہو، تمہیں تھکاوٹ کیا کہتی ہے. وہ مختلف بہانوں سے اس کو گھر سے باہر رکھتی تھی. اس نے اس سے، رضا سے، قنوت نے جو اس کی اہلیہ تھی، اس نے جناب علی تقاضا شروع کر دیا کہ مجھے ڈیورس کرو. لڑکے نے اپنے پیرنٹس کو بتایا. پیرنٹس نے کہا وہ جو بھی کہتی ہے نا اس کو درگزر کیا کرو، نہ جھگڑو نہ لڑو، وہ غلط بھی کرے تو اس کو درگزر کر دو، تاکہ یہ 2 بچیوں کا معاملہ، آپ کی 2 بچی ہیں، ان کے لیے آپ کمپرومائز کرو. وہ کمپرومائز کرتا رہا. پھر یہ ہوا کہ پچھلا جو فروری گیا ہے کوئی 1 مہینہ پہلے، اس کے اندر جیسے ہی وہ سٹارٹ ہوا تو قنوت نے کہنا شروع کر دیا اپنے ہسبینڈ سے کہ آپ یوں کرو کہ پاکستان جاؤ، وہاں پر میں نے نا کچھ سامان بنوایا ہے، میں نے سیل کرنی ہے آن لائن، تو اس کے لیے میں نے کچھ اپنے لیے وہاں پہ چیزیں تیار کروائی ہیں. 3 سوٹ کیس ہیں، وہ جا کے لے آؤ. تو علی رضا نے کہا 3 سوٹ میں لینے کے لیے جاؤں گا، کتنا خرچہ آئے گا، اتنے پیسے ہوں گے، اتنی حاصل ہوگی، تو میں وہاں سے ویسے منگوا دیتا ہوں، آپ کو کارگو کروا لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں، جا کے دیکھ کے آپ نے سارا دیکھنا ہے، سارا کچھ کرا کے تو آپ نے لے کے آنا ہے. اس نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. مجھے ایک دوست ہے، اس نے ذکر کیا، یہ دوست اس کے یہیں پہ رہتے ہیں. ان کے دوست سے پھر میری بات ہوئی، میں نے ان سے کنفرم کیا کہ یہ اس طرح ہوا. انہوں نے کہا جی ہاں جی، انہوں نے میرے ساتھ ذکر کیا تھا اور میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ وہاں سے منگوا لو، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یار، میرے بڑی مشکل سے حالات ٹھیک ہوئے ہیں گھر کے، نہیں تو ہر وقت کی لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی، اگر نہ کیا تو پھر نہیں کو مصیبت ڈال دے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں اور جا کے وہ 3 سوٹ کیس لے آؤں. بہرحال ایک دوست کی جتنی لمٹ ہوتی ہے اس نے اس کے اندر اس کو سمجھایا. اب اس لڑکی نے، جس طرح میں نے اپنے ایک پہلے پروگرام میں بتایا ہے کہ وہ لاہور انویسٹیگیشن کے اندر پتہ چلا ہے کہ وہ جو 1 وے ٹکٹ ایک لے کے دیا گیا اس لڑکے کو، اس لڑکی نے اپنے شوہر کو یہاں سے مونٹریال سے 1 وے ٹکٹ لے کے دیا کہ تم جاؤ، پیسوں کی وجہ جو جا کے وہاں سے ایک لے کے آؤ. اب پتہ چلا کہ اس کو 1 وے ٹکٹ کیوں لے کے دیا. اگر اس نے سامان ساتھ لے کے آنا تھا تو اٹ شوڈ ہیو بین اے 2 وے ٹکٹ، لیکن اس نے 1 وے ٹکٹ لے کے دیا. اور اس سے بہرحال یہ آگے چل کے کڑیاں ملیں گی. تو وہ لڑکا وہاں پر چلا گیا اس لیے تاکہ میری بیوی جو ہے میرے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور میرے حالات کشیدہ نہ ہوں. اب وہ جو لڑکا وہاں پہ پہنچا تو اس کے ٹھیک 7 دن بعد یا 8 دن بعد جو فلائٹ جا رہی تھی، یہ لڑکی اپنا سامان پیک کر کے اپنی 2 بچیوں سمیت یہ بھی لاہور چلے گئی. اس چیز کا علم اس لڑکے کو بالکل نہیں تھا کہ میری وائف بھی پچھلی فلائٹ پہ آ رہی ہے. وہ لڑکا گھر والوں سے ڈرتے ہوئے، اپنے پیرنٹس سے ڈرتے ہوئے اپنے پیرنٹس کے گھر نہیں گیا. ان کا گھر سانگلہ ہل میں ہے. وہ وہاں پر نہیں گیا، وہ لاہور میں رکا رہا کہ میرے ابو کو نہ پتہ چل جائے، امی کو نہ پتہ چل جائے میں یہاں آیا ہوا ہوں. کیونکہ وہ شاید وہ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ تو بیوقوفی کر رہا ہے، حماقت کر رہا ہے، 3 سوٹ کیس لینے کے لیے آیا یہاں پر، تو وہ وہاں پہ منگوا لیتا. کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس کے جو والدین تھے وہ پاکستان میں اس لیے گئے ہوئے تھے کہ وہ 5 تاریخ کو 5 مارچ کو انہوں نے وہاں سے عمرے پہ جانا تھا. اور 4 تاریخ کی رات کو جناب، اچھا میں پہلے وہیں سے بات شروع کروں جہاں سے بات ہوئی تھی. وہ لڑکی جیسے ہی لاہور پہنچتی ہے، لاہور پہنچنے کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر نہیں جاتی. وہ لڑکی سیدھا جاتی ہے، پتہ نہیں پی سی ہے، آواری ہے، فلیٹس ہے،
قسط میں جاتی ہے، مال روڈ پہ ایک ہوٹل ہے، وہاں پر جا کے ایک رات ٹھہرتی ہے، اور وہ کمرہ پہلے سے بک ہوتا ہے۔ وہ کمرہ بک کون کرواتا ہے؟ وہ کمرہ عمیر بک کرواتا ہے اس کے لیے۔ عمیر جو ہے جی وہ لڑکا اس کا بوائے فرینڈ ہے۔ جس طرح کہ میں نے اپنے پہلے ولاگ میں پورا آپ کو بتایا کہ وہ دونوں 8ویں کلاس تک اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ 8ویں کلاس کے بعد وہ 9th میں کہیں اور چلا گیا، یہ 9th میں کسی اور اسکول میں چلے گئی، اور وہاں پر ان کا جو بچپن کا پیار تھا وہ دوبارہ جاگا تھا۔ یہاں ملنے کے بعد جب شادی ہو گئی تو وہ بات میں آپ کو آگے تفصیل بتاؤں گا، لیکن میں یہ پہلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں، پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کو تفصیل تھوڑی سی۔ جب وہ وہاں پر رات کو ٹھہری ہے جی، پوری رات انہوں نے ساری جب پلاننگ کی ہے، اگلے دن یہ لڑکی اپنے گھر گئی ہے تو اس کے والدین یا اس کے شوہر نے کہا آپ نے تو بتایا نہیں، آپ ادھر آ گئی ہو۔ آپ نے کہا جی آپ کو کیا تکلیف ہے اگر میں آ گئی ہوں، اب میں ادھر آئی ہوں، اب میں یہاں پر تم سے طلاق لوں گی۔ کینیڈا کے اندر تو تم مجھے طلاق نہیں دے رہے تھے، اب تمہیں طلاق دینی پڑے گی۔ وہاں پر گھر کے اندر جناب ان کا آپس میں کوئی شور شرابہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً بات 2 3 4 5 دن چلتی رہتی ہے، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جی، اور وہ لڑکی کہتی ہے اس سے کہ مجھے ڈیورس کرو، لڑکی کے والدین بھی کہتے ہیں کہ اس کو ڈیورس کرو، جب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم کیوں رکھنا چاہتے ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ 4 کی رات کو، 4 مارچ کی رات کو یہ لڑکا کھانا کھانے کے لیے باہر جاتا ہے، کھانا کھا کے واپس آتا ہے۔ جب کھانا کھا کے واپس آتا ہے تو اس کی بیوی اس کو پوچھتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی تم نے تو کھانا دینا نہیں تھا، میں کھانا کھانے گیا تھا، میں کھانا کھا کے آ گیا ہوں۔ تو وہ بڑے پیار محبت سے اسے کہتی ہے آپ اکیلے اکیلے کھانا کھا کے آ گئے، ہمارے لیے تو لے کے نہیں آئے، جاؤ میرے لیے بھی لے کے آؤ۔ یہ اب اس کے لیے کھانا لینے جاتا ہے۔ اس کے اوپر بڑے سے کویسچن آئیں گے، آپ کے ذہن میں بھی آئیں گے، ایک دو دوستوں کی فون کالز بھی آئی ہیں، میسیجز ہوئے ہیں، میں اس کا بھی جواب دوں گا آپ کو۔ یہ کھانا لینے کے لیے جب دوبارہ جاتا ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، چلو بھائی اس نے مجھ سے کھانا منگوایا، اب شاید دوستی شروع ہو گئی۔ یہ کھانا لینے کے لیے جاتا ہے، جاتے ہوئے واپس آ رہا ہوتا ہے، کھانا ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، ایک شاپنگ بیگ اس نے چھوٹا سا، جب ہوتا ہے تو ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے لوگوں کو اگلی صبح۔ مین وائل وہ لڑکا جو ہے نا جی، علی رضا جس کا نام ہے، اس کا گلی کے اندر مرڈر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن لڑکی کو اس بات کا علم ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتی، کسی کو بھی نہیں بتاتی، اور محلے دار جو ہوتے ہیں وہ سارے وہاں سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں، کترا کے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رات 1 1:30 بجے مرڈر ہو اور صبح 7 o'clock تک وہاں پہ باڈی پڑی رہے۔ آخر لوگ آتے جاتے ہیں۔ 7 o'clock کسی نے دیکھا، اس نے پولیس کو کال کی، اور جب پولیس کو کال کی تو پتہ چلا یہ تو علی رضا ہے جو کینیڈا سے آیا ہوا ہے، یہ کنوت کا شوہر ہے۔ جب پتہ چلا تو کنوت کے گھر والوں کو بتایا تو لڑکی اور گھر والوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ پولیس آئی، پولیس کا جس طرح ہوتا ہے طریقہ کار، اس نے سب سے پہلے تو گھر والوں کو اریسٹ کیا، سب کو، کنوت کو، کنوت کے والد کو، کنوت کی والدہ کو، ان کے سٹیٹمنٹس لینے کے بعد اپنی کسٹڈی میں لے لیا سب کو۔ وہ ظاہر ہے وہاں پر وہی رونا دھونا انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ جناب وہ ہماری لڑکی بیوہ ہو گئی۔ اب یہ ہوا کہ مسئلہ چلا گیا انویسٹیگیشن کے اندر۔ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ ساری باتیں کھلی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جناب یہ ایک رات پہلے ہوٹل میں رہی تھی، اس طرح سے اس نے اپنے شوہر کو بھیجا تھا۔ پہلے اس کا جب شوہر کھانا کھانے گیا تھا، وہ بھی اس لیے کھانا کھانے کے لیے گیا تھا کہ جناب اس کو گھر پہ کھانا نہیں ملے تھا۔ لڑکی نے ایک پلان کیا تھا کہ جب یہ گھر سے نکلے گا میں لڑکے کو فون کر دوں گی۔ لڑکے کو فون کیا گیا، لیکن یہ کھانا کھا کے لڑکوں کے پہنچنے سے پہلے گھر واپس آ گیا۔ جب یہ گھر واپس آ گیا تو لڑکوں نے، اس کے بوائے فرینڈ نے، عمیر نے لڑکی کو فون کیا کہ وہ تو باہر آیا ہی نہیں، کدھر ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ وہ ہو کے بھی آ گیا، تم لوگ بڑے سلو ہو، تم لوگوں سے یہ کام نہیں ہو سکا، میں اس کو دوبارہ کس بہانے سے باہر بھیجوں؟ اس نے کہا جی اب ہم باہر ہیں، تم اس کو دوبارہ باہر بھجواؤ۔ پھر لڑکی نے، اس نے کہا کہ تم بڑے وہ ہو، یہ ہو، اور جا کے اکیلے کھانا کھا کے آگا، میرے لیے بھی کھانا لے کے آؤ۔ پھر وہ بیچارہ اس کے لیے کھانا لینے کے لیے گیا تھا۔ جب اس کے لیے کھانا لینے کے لیے گیا تھا، اس وقت راستے میں اس کے کلر دونوں کھڑے تھے، عمیر اور اس کا ایک دوست مصطفیٰ۔ اب مصطفیٰ کیسے سامنے آتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ جب وہ لڑکا گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، گلی میں داخل ہوتا ہے، وہ سامان لے کے یا جو بھی ڈنر لے کے، تو ہاتھ میں شاپنگ بیگ ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوتا ہے، گلی میں آگے اندھیرا ہوتا ہے، آگے سے گلی ہے بند۔
وہ گلی میں آتا، پیچھے سے ایک بائک آتی ہے، بائک پہ جناب عمیر اور اس کا دوست ہے مصطفیٰ، یہ داخل ہوتے ہیں جناب، اس کو جناب پہلے تو گراتے ہیں زمین پر گرانے کے بعد اس کو کہتے ہیں دیوار کی طرح منہ کر کے بیٹھ جاؤ، پھر اس کا سنیچ کرتے ہیں موبائل فون یا جو بھی چیزیں ہیں، وہ پیسے وغیرہ اس کی جیب سے سنیچ کرتے ہیں، والیٹ وغیرہ، اور اس کے سر کے اندر اس کی کن پٹی میں فائر نہیں لگتا. کچھ لوگ وہاں پہ رپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ فائر لگا، یہاں پر نہیں لگا، فائر لگا اس جگہ پہ سینٹر میں، بالکل اس جگہ پر. میرے پاس ان کی پکچرز بھی تھیں لیکن میں وہ نہیں دکھا سکتا، نہ ہی دکھانی چاہیے، نہ ہی الاؤڈ ہیں. تو یہاں سینٹر میں فائر لگا تھا اور اسی وقت وہ بیچارہ وہاں گر گیا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 4 سے 5 منٹ کے اندر اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ باڈی وہیں پر پڑی رہی. اب چلا گیا جی یہ کیس انویسٹیگیشن میں. اب لڑکی بھی پکڑی گئی، لڑکا کی ماں بھی پکڑی گئی، اس کا باپ بھی پکڑا گیا. اب لڑکی نے وہاں پر جا کے جناب وہی ڈرامہ شروع کر دیا، رونا دھونا کہ میں وہ. لڑکے کے گھر والوں کو پتہ چلا، وہ وہاں پر پہنچے. وہ تو خیر ایک آبویس اسٹوری ہے نا کہ جو ہے، جو ہونا ہی تھا. اب لڑکی پکڑے جانے کے بعد مان نہیں رہی، وہ بریک نہیں ہو رہی. پولیس کے بقول لڑکی کو بریک کرنے کی پوری کوشش کی گئی لیکن لڑکی بہت پکی تھی. اور پھر اس کے بعد جب لڑکی کو بتایا گیا، اور یہ ذہن میں رکھیے پولیس کو ابھی تک لڑکی کا سیل فون نہیں ملا تھا. پولیس نے ایک جھوٹی کہانی گھڑی، پولیس نے اس سے کہا انویسٹیگیشن افسر نے کہ آپ کا سیل فون ہمارے پاس آ گیا ہے اور ہمیں پورا پتہ چل گیا یہ سازش کس طرح سے کی گئی، کیوں کی گئی. کیونکہ لڑکے والوں سے جب پوچھا تھا، جب ایف آئی آر کروائی گئی، لڑکے والوں نے پہلا شبہ اس لڑکی پہ ظاہر کیا تھا اور لڑکی کے ایک بوائے فرینڈ پہ ظاہر کیا تھا جس کا انہیں نہیں پتا تھا، نام کا نہیں پتا تھا، لیکن یہ پتا تھا اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے اور ان کا شبہ ہے کہ ان کی باتیں ہوتی رہی ہیں. اس سلسلے میں پھر لڑکی نے جناب بولنا شروع کر دیا. اس نے کہا جی ہاں، میں جب آئی تھی میں آ کے سیدھی فلاں ہوٹل میں ٹھہری تھی، اپنے گھر نہیں گئی تھی، میرے ساتھ عمیر ٹھہرا تھا، عمیر نے میرے ساتھ مل کے پلاننگ کی تھی. عمیر نے کہا تھا اس کو مار دو، اس کو ہم نے اس لیے مارنا چاہا تھا کہ عمیر مجھ سے شادی کر کے کینیڈا آنا چاہتا تھا، میں اس کو کینیڈا لانا چاہتی تھی اور وہ بھی آنا چاہتا تھا. ہم نے یہ پلان اس لیے کیا تھا کہ اس سارے سلسلے کو ڈکیتی یا ڈاکہ بنا کر پیش کیا جائے، کسی کو ہمارے اوپر شک نہ ہو. اب جب کسی کو ہمارے اوپر شک نہ ہو، اس لیے ہم نے یہ کیا کہ اس کو مارنے کے بعد میں بھی یہاں پر رونا دھونا شروع ہو گئی اور عمیر عمیر غائب ہو گیا. پولیس نے جناب علی کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ کس جگہ پہ ہیں. اس کا پاسپورٹ لڑکے کا کدھر ہے، بچیوں کا کدھر ہے، تمہارے پاسپورٹ کدھر ہیں کینیڈا کے. پھر انہوں نے بتایا جی ساتھ والوں کے گھر میں ہیں، ادھر رکھے 2-3 گھر چھوڑ کے. پولیس نے یہ پوچھا وہاں کیوں رکھے گئے؟ اس نے کہا جی کیونکہ ہمارا پلان تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز برآمد ہو. خیر اس طرح سے پولیس نے پھر بعد میں پتہ کر کے اس کا فون بھی ریکور کر لیا، لوکیشن بھی ٹریس کر لی، فون ریکور ہو گیا. جب فون پولیس نے ٹریس کیا تو اس کے اندر سارے میسیجز ڈیلیٹڈ تھے، سارے میسیجز ڈیلیٹڈ تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میسیجز جان بوجھ کر ڈیلیٹ کیے گئے تھے کہ اگر پکڑا بھی جائے تو کوئی ان کے ہاتھ میں پروف نہ آئے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے چکی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ پولیس جناب اس کو ریکور کرتی ہے، اس کی ڈیوائس کو یا اس فون کو، باقی چیزوں کو. اب اسی کی نشاندہی پر پولیس چھاپے مارتی ہے عمیر کو پکڑنے کے لیے. عمیر سے پہلے وہ پولیس پکڑتی ہے ایک لڑکا ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ وہ لڑکا ہے جس کی بائک یہ لے کے آیا تھا ساتھ عمیر، اور یہ دونوں ایک بائک پر آئے تھے. اب بائک کی سٹوری میں پھر آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ وہ بائک کی آگے کیا سٹوری بنتی ہے. مصطفیٰ نے بیان یہ دیا پولیس کو کہ مجھے یہ گھر سے بلا کے لے کے گیا کہ کسی ضروری کام سے جانا ہے. یہاں پر وہ لڑکی آئی ہوئی ہے قنوت کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے، فون پر میں نے آپ کو آپ کی بھابھی سے ملوانے کے لیے جانا ہے. تو کہتا جو مجھے یہ کہہ کر رات کو لے کے آیا 1-1:30 بجے قنوت کی گلی میں. اس کے بعد پولیس نے جناب مصطفیٰ کو بھی اریسٹ کر لیا. اب مصطفیٰ کی نشاندہی اور قنوت کی نشاندہی پر پولیس نے گرفتار کر لیا عمیر کو. اب جب عمیر گرفتار ہوا تو عمیر نے بھی پولیس کے سامنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دی. جب کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تو عمیر نے کہا جی مجھے تو قنوت نے کہا تھا کہ اس کو قتل کر دو، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے تو شادی اس لیے کی تھی تاکہ میں کینیڈا پہنچ جاؤں اور کینیڈا پہنچ کے میں تمہیں بلا لوں وہاں پر.
ایک چیپٹر تو یہاں پر ایک سٹوری کی ہوگی جناب یہاں پر کلوز۔ اب ہوتا ہے دوسرا کہ یہ ہے سٹیٹمنٹ پولیس کے سامنے۔ اب پولیس سے آگے چلتا ہے دفعہ 64 کا بیان۔ دفعہ 64 کے بیان کے اندر جو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے ہوا وہ عین وہی ہوا جو میں آپ سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ میں یہ تو نہیں کلیم کر سکتا کہ ہوگا، کیونکہ 99% کیسز میں یہی ہوتا ہے، اور ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے، ہماری کورٹ رپورٹنگ کا ایکسپیرینس ہے، لوگوں کا بھی عام ہوگا کہ جو پولیس کو سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، کوئی بھی قاتل وہاں پر اس لیے مان جاتا ہے کہ اس پر ٹارچر کم سے کم ہو، لیکن جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے آ کے وہ مکر جاتے ہیں کہ جناب یہ میں نے تو بیان دیا ہی نہیں، یا دیا تھا تو انڈر کوشن دیا تھا، پریشر میں دیا تھا، خوف کے اندر دیا تھا، ڈر کے دیا تھا۔ تو جب دفعہ 64 کا بیان ہوتا ہے تو اسی بیان کے اوپر پورا کا پورا کیس یا پوری کی پوری جوڈیشل پروسیڈنگز چلتی ہیں۔ اب دفعہ 64 کے بیان کے اندر کیا ہے جی، دفعہ 64 کا بیان مجھے ریکارڈنگ کروانے میں تھوڑا سا یہ بھی ہوا کہ پھر میں جب پاکستان میں اپنے میرے سورسز سے بات کی، اور تھینکس ٹو مائی سورسز اوور دیئر جو وہاں پر کرائم رپورٹر ہیں، میرے دوست، میرے پرانے کولیگز، تو ان سے رابطہ کرنے کے بعد میں نے کچھ چیزیں وہاں سے حاصل کی ہیں، اور اس کے اندر جناب یہ دفعہ 64 کے بیان ہیں جو وہاں سے مجھے بھجوائے گئے ہیں۔ تو اس کے مطابق اگر میں کہیں تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لڑکا ہے نا جی مصطفیٰ، اس کے اندر یہ دیکھیں ٹوسٹ کیا آیا ہے کہ مصطفیٰ کا میں پہلے بیان میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ مصطفیٰ ہے وہ دوست جس کو یہ بتایا تھا عمیر نے کہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے قنوت کے ساتھ، اور میں تمہیں تمہاری بھابھی کے ساتھ ملاتا ہوں۔ تو ملزم بتاتا ہے جی، جو کو ایکیوزڈ ہے اس کے اندر مصطفیٰ، وہ کہتا ہے جی میری عمر ہے 30 سال، اور یہ جو عمیر ہے میرا دوست ہے، اس نے مجھے بتایا کہ قنوت کینیڈا سے آئی ہے، اور میں نے کینیڈا میں اس کے ساتھ فون پہ نکاح کر لیا، اور میں تمہیں تمہاری بھابھی سے ملانے جاؤں۔ اور تھوڑی دیر بعد ہم وہاں اس کی گلی کے اندر پہنچے تو وہاں پر قنوت کی اور عمیر کی آپس میں تکرار ہونا شروع ہو گئی۔ قنوت نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم نے ابھی تک اس کو قتل کیوں نہیں کیا، یہ ابھی تک یہاں پہ کیوں پھر رہے۔ کہتا ہے یہ بات قنوت نے کہی تھی، یہ دفعہ 64 کے بیان میں کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے عمیر کے پلان کا پتہ نہ تھا۔ پھر ملزمہ قنوت نے ملزم عمیر سے کہا کہ مقتول کے دونوں موبائل چھین لو۔ تو اس کے حکم کے بعد عمیر نے اس کے سر پر پسٹل رکھ دیا علی رضا کے، اور اس کے دونوں موبائل چھین لیے۔ اس کے بعد اس نے اس کے سر پر فائر مار دیا اور قنوت گھر کے اندر چلے گئی۔ ہم دونوں بائک پر بیٹھ کر وہاں سے نکل آئے، اور یہاں پر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ اس وقت بائک، دیکھیں جب میں بائک پر مقتول کے گھر سے نہیں بیٹھ گیا، اس وقت بائک کون چلا رہا تھا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں چلا رہا تھا۔ مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ بائک میں چلا رہا تھا، عمیر پیچھے بیٹھا تھا۔ اب عمیر کا بیان آتا ہے۔ عمیر جو ہے اس کا بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، جس کے اندر وہ سارا مدعا مصطفیٰ پر ڈال رہا ہے اور قنوت پر ڈال رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی قنوت میری کلاس فیلو تھی، گریڈ 9 اور 10 کے اندر ہماری ایک کلاسیں جدا ہو گئیں، ہم آپس میں پیار کرتے تھے، 4 سال بعد تعلقات استوار ہوئے، اور ہمیں یہ وعدہ لیا گیا ایک دوسرے کہ تم بھی کینیڈا آؤ گے، میں کینیڈا پہنچ گئی تو تم بھی کینیڈا آؤ گے، اور اس کے لیے ہم نے یہ پلان تیار کیا تھا۔ قنوت نے یہ مجھے آئیڈیا دیا تھا کہ اس طرح سے کیا جائے۔ اس نے کہا تھا کہ تم آ کر، قنوت نے کہا تھا کہ آ کر اس کو سمجھاؤ، اس کو میرے پیچھے سے اتارو۔ اور جب میں اس کی گلی میں گیا تو میں اس کو سمجھانے کی غرض سے گیا، اسی طرح جان بچائی جاتی ہے نا، اس کو سمجھانے کی غرض سے گیا کہ تم اس کو طلاق دے دو، اس کی جان چھوڑ دو، لیکن اس نے میرے ساتھ تلخ کلامی کی، میرا تو مقصد ہی نہیں تھا اس کو مارنے کا۔ تو مصطفیٰ یہ دیکھ کر طیش میں آ گیا، اس نے سارا مدعا مصطفیٰ پر ڈال دیا، یعنی کہ عمیر نے اپنے دوست پر ڈال دیا کہ اس نے اس کو فائر مارا ہے۔ خیر یہ چیز تو سامنے آ جائے گی، وہ فنگر پرنٹس میں آ جائے گی، سارا کچھ آ جائے گا۔ ملزم جاتے جاتے نا جی، کوئی بھی ملزم وہ کوئی سٹیٹمنٹ دے دے، وہ اپنا کوئی نہ کوئی ویکنیس دے جاتا ہے۔ اللہ کا بھی تو قانون ہے نا جی، صرف یہیں کا قانون تو نہیں ہے نا، وہ جاتے جاتے کوئی نہ کوئی ویکنیس دے دیتا ہے۔ اس کے اندر وہ یہ کیا کہہ کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم وہاں سے چلے گئے تو مجھے اس کا آیا میسج قنوت کا کہ سارا کچھ ڈن ہو گیا،
تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا، میں نے اس کو گالیاں دی سامنے سے جواب میں۔ بات پوچھنے کی یہ ہے کہ اگر قنوت وہاں پر موجود تھی وقوع کے وقت تو اس نے پھر میسج کیوں دیا کہ سارا کچھ ڈن ہو گیا؟ دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ قنوت اندر تھی۔ تو یہاں پر خود ہی آپس میں یہ متضاد بیانات دینے لگے ہیں۔ تو یہ دفعہ 64 کے اندر بھی تینوں کے بیانات آپس میں نہیں ملتے، یقیناً اس کا بینیفٹ جو ہے مقتول کو جائے گا، مقتول پارٹی کو جائے گا۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ایکسکیوز می، لوگوں نے یہ سوال اٹھایا میرے اوپر بحیثیت کورٹ رپورٹر کہ وہ جی دیکھیں وہ لڑکا وہاں سے آیا کیوں، اس کو ون وے ٹکٹ کیوں دی گئی؟ بھئی ون وے ٹکٹ اس کی بیوی لے کے دے رہی ہے، اس نے لے لی۔ وہ آیا اس لیے تاکہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو بچا سکے، اپنے بچیوں کا فیوچر بچا سکے، گھر میں لڑائی جھگڑے سے بچ سکے۔ اس نے کہا کہ میں ایک غلط حرکت کر رہا ہوں، جو کہ باقی غلط حرکت تو نہیں، یہ سمجھ لیں کہ غیر عقل مندانہ حرکت تھی کہ وہاں سے کارگو کروانے کے بجائے وہ 3 سوٹ کیس لینے کے لیے چلا گیا۔ لیکن وہ میرے دوست احباب جو اس چیز کو تنقید بنا رہے ہیں، وہ شاید میرا وہ ولاگ دیکھنا بھول گئے ہیں یا وہ دوبارہ سے دیکھ لیں، جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ اس آدمی نے یہ بھی بتایا ہے پولیس کو، عمیر نے، کہ 22 لاکھ روپیہ بھجوا چکی ہے قنوت کینیڈا سے مختلف اوقات کے اندر، جو میں اس سے لیتا رہا ہوں، اور اس کے اندر زیادہ تر پیسے اس مد میں دیتی رہی ہے کہ فلاں بندے کو ہائر کر لو، اس کو قتل کر دے، فلاں بندے کو ہائر کر لو، اس کو قتل کر لے۔ اور یہ جو بھی 2-3 بار وہاں پر جا چکے ہیں شادی کے بعد، ہر وقت یہی اٹیمپٹ کی گئی ہے کہ اس کو قتل کروا دیا جائے۔ تو یہ جو جی پوری سازش کے تحت لڑکے کو یہاں سے کینیڈا سے بھجوایا گیا، کینیڈا سے بھجوانے کے بعد وہاں پر سسرال میں اس لیے رکھا گیا کہ وہاں پر اس کا، اور یہ لڑکی بھی پیچھے اس لیے پہنچی عمیر کے بقول کہ اس نے کہا تم سے یہ کام ابھی تک نہیں ہوا، مجھے خود آنا پڑے گا، اور پھر وہ خود پیچھے آئی 7 دن کے بعد، اور اس نے جا کر یہ پورا کام کروا دیا۔ اب جوڈیشل حلقوں کے ساتھ جب میری بات ہوئی ہے کہ یہ کیس کتنا سٹرانگ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس 100% جو ہے جی مقتول پارٹی کے حق میں جا رہا ہے، لڑکا مرنے والا مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اس کے جو بچیوں کے دادا دادی ہیں جنہوں نے اس کی کسٹڈی اپلائی کر رکھی ہے، وہ بھی شاید 1-8 ویک میں مل جائے گی، کیونکہ اس کے علاوہ بچی جائیں گے کہاں پر؟ ماں اندر ہے، باپ اللہ کے پیارا ہو گیا، تو کس کے پاس وہ رہیں گی؟ نانا نانی اس قابل نہیں ہے، وہ افورڈنگ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بچیوں کا اگر بہتر فیوچر ہے، جو کہ عدالت دیکھتی ہے کہ بہتر فیوچر کہاں پر ہو، ظاہر ہے کہ وہ دادا دادی کے پاس آئے گا، ان کی کسٹڈی بھی اگلے 2-4 دنوں میں مل جائے گی، شاید عید کے بعد مل جائے گی۔ اور جو جوڈیشل حلقوں کا کہنا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اب نارمیلٹی ہے جی، یہ منظر عام پر ایک جگہ پر آئی ہے، اس طرح کے جو حادثات ہیں، اس طرح کے جو وقوعات ہیں، کچھ لوگ ان کو چھپا جاتے ہیں، چونکہ اس کے اندر کینیڈا انوالو تھا، شاید اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ لیکن پاکستان کے اندر بھی جو اس طرح لالچ کی شادیاں یا زبردستی کی شادیاں کی جاتی ہیں، ان کا آلموسٹ انجام اسی طرح ہی کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں دوبارہ یہ بتانا چاہوں گا، میرا مقصد ہرگز کسی ہرزہ سرائی نہیں ہے، لیکن آپ کو فیکٹس بتانا ضروری تھا۔ خدا کے لیے باہر کے ملک رشتے کرتے ہوئے، یا باہر کے ممالک والے، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ والے پاکستان میں رشتے کرتے ہوئے پوری جان پھٹک کر کے رشتہ کیجئے۔ ویسے تو رشتہ کا کچھ نہیں، کینیڈا میں کینیڈا سے کرنے والوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، پاکستان میں کرنے والوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ یہ سب قسمت کی باتیں ہیں، جو جوڑے آسمان پر بنتے ہیں وہ تو بنتے ہی بنتے ہیں، لیکن خدا کا نام لے کر کسی لالچ کے اندر، کسی حرص کے اندر آ کر، یا اس طرح کا کہ لڑکی میری کینیڈا پہنچ جائے گی، یا ہم پاکستان سے لے آئیں گی، لڑکی آ کے ہمارا گھر سنبھال لے گی، ہمارا کچن سنبھال لے گی، اس طرح کی توقعات کے اوپر شادی نہ کریں۔ اور اس سٹوری کے بعد، میں سٹوری اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری جرنلسٹک لینگویج میں اس کو سٹوری ہی کہا جاتا ہے، اس کو غلط مطلب نہ لیا جائے۔ ایک صاحب نے یہ بھی کہا تھا آپ سٹوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سانحہ، اس وقوع کے بعد کینیڈا کے اندر بہت پینک ہو گیا ہے، کینیڈا کے اندر بہت پینک ہو گیا ہے، جیسا ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کہاں کریں؟ اگر یہاں کرتے ہیں تو یہ مسائل ہے، اگر پاکستان کرتے ہیں تو یہ مسائل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کی بچوں کا، بچیوں کا مستقبل اللہ سکیور رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔